अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक जवां साल सियासी शख्सियत से। एक ऐसी शख्सियत जो बैक वक्त मजहबी रहनुमा भी है, तसव्वुफ़ पर उनका बहुत गहरा उनकी ग्रिप है, तसव्वुफ़ के अमूर पर, और इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फैसलाबाद के अमीर हैं, PDM के सदर हैं और साबक जो मुत्तहिदा मजलिस अमल हुआ करती थी उसके भी सदर रहे हैं। मखदूम ज़ादा सैयद मोहम्मद ज़करिया शाह। आइए मिलते हैं। हम शाह साहब की रहायशगाह पर पहुँच चुके हैं, आइए आपको लीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, बड़ी ख्वाहिश थी आप जैसी शख्सियत से एक तफसीली मुलाकात हमारी तो हो ही जाती है, लेकिन व्यूअर्स को पता चले कि हमारे शहर में ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो माशाअल्लाह बैक वक्त मजहबी हवाले से ना सिर्फ उलूम शरिया जो हैं उनको अच्छी तरह उस पर दस्तरस है, तसव्वुफ़ के अमूर पर उनकी माशाअल्लाह का बहुत ग्रिप है, और इसके साथ साथ वो पॉलिटिक्स में बहुत मुतहर्रिक हों। तो ये एक बड़ी ख़ूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी आज के दौर में बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस की जा रही है कि कदीम और जदीद उलूम और रवायत के साथ जुड़े रहते हुए पॉलिटिकल अफेयर्स में भी दिलचस्पी लें और आगे अवाम नास की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दिया जाए। यहाँ शाह जी, सबसे पहले तो हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, मुतारफ़ करवाना चाहेंगे आपसे जी। पैदाइश के हवाले से बताइए, कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ से हासिल की और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते किन मराहल से गुज़रे? हमारे वालिद गिरामी सिलसिला क़ादरिया राशिदिया के एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, हज़रत मौलाना सैयद जावेद हुसैन शाह साहब। तो ये 70s में कहरोड़ पक्का में इन्होंने अपना दीनी निसाब और दीनी निज़ाम तालीम का सिलसिला शुरू किया, पढ़ाने का और रूहानी सिलसिले का। तो मेरी पैदाइश वहीं पर हुई, कहरोड़ पक्का में, ज़िला लोधरा में, और ये पैदाइश है सन 1982 में। और उसके फिर 1 या 2 साल के बाद हम फैसलाबाद मुंतकिल हो गए, और इब्तदाई तालीम जो है वो पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 हमारी रिहाइश है पहाड़ी चौक में। तो वहीं पर इब्तदाई 5वीं तक तालीम ली और फिर साथ मदरसे में हिफ़्ज़ का काम शुरू किया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7 साल की उम्र में कुरान करीम मुकम्मल हिफ़्ज़ कर लिया था। और उसके बाद फिर हमारा दरस निज़ामी का एक निसाब है आलिम का, वो तकरीबन 11 साल का होता है जी। तो अगर आपने 5वीं ना पढ़ी हो फिर 11 साल है, अगर 5वीं तक तालीम हासिल की हो फिर 8 साल का। तो उसके कुछ अरसे के बाद हमने वो तालीम शुरू कर दी और इब्तदाई तौर पे जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद में मैं पढ़ा। फिर इसके बाद मैं जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान चला गया, वहाँ से तालीम हासिल की, और फिर अगली किताबों के लिए दारुल उलूम कराची में मैं चला गया, हज़रत अक़दस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इदारे में। तो वहाँ से तालीम हासिल की, और इसके साथ साथ जो है फिर तालीम का शौक़ था दीगर उलूम का भी। तो मैंने BBC लंदन के इदारे से फिर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया। शाह जी, शादी कब हुई? मेरी पहली शादी 2002 में हुई थी, और उस वक़्त जो है वो मैं तालीम से फ़ारिग़ हुआ था, तो फ़ारिग़ होते ही शादी हुई थी अगले साल। और दूसरी शादी? दूसरी शादी 2007 में हुई, और तीसरी शादी फिर 2010 में हुई। चौथी कब हुई? चौथी अभी नहीं हुई थी अभी। कब तक उम्मीद की जा सकती है? नहीं, अब इरादा नहीं है जी। आपकी शरीक हयात, आपकी अहलिया मोहतरमा जो तीनों
حیات ہیں؟ جی الحمدللہ، میں پہلی جو میری اہلیہ ہے وہ تو ہمارا 2-3 سال کے بعد معاملہ ختم ہو گیا تھا جی، انفارچونیٹلی، اور لیکن باقی دونوں الحمدللہ حیات ہیں اور میرے ساتھ ہیں جی، اللہ کا شکر ہے جی۔ شاہ جی یہ جو تینوں شادیاں تھیں آپ کی اپنی پسند سے ہوئی تھیں؟ نہیں، تینوں شادیاں جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ارینج میرجز تھیں۔ شاہ جی یہ کس طرح ہو جاتا ہے سب کچھ؟ ہماری تو ایک ہی ہوئی بڑی مشکل سے، تو وہ بھی ارینج تھی، اور خیر ہماری پسندیدگی تو شامل تھی اس میں، لیکن یہ ماشاءاللہ آپ تو کافی خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، 1-1 2-2 3-3 4-4 دو سے شروع کیا، 2-2 سے کیا اللہ نے، سوری، تو پھر تو ہم پیچھے رہ گئے۔ مجھے معلوم ہے آپ کا بھی علمی اور ادب کے ساتھ بڑا گہرا لگاؤ ہے، ذوق ہے، شاعری کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، لیکن آپ چونکہ مولوی نہیں ہیں اس لیے آپ کی ایک ہے، ہمیں اللہ نے موقع دیا جی، ہم نے کر لی، اللہ کی مہربانی ہے۔ اچھا یہ وہ کراچی کے ہیں نا مولانا طارق مسعود صاحب، وہ تو بہت سارے مسائل کا حل اسے قرار دیتے ہیں کہ مطلب آپ شادی کریں، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں اور شادی کریں۔ صحیح۔ تو یہ بات تو کافی حد تک ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ یہ حدیث میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں، اور آج کے دور میں جبکہ خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہے جی اور مرد کم ہیں، جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حل ہے بڑا خوبصورت اسلام نے دیا ہوا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شادیوں کی طرف آئیں تو بہت بڑا مسئلہ معاشرے کا حل ہو سکتا ہے؟ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ حکیم کا یعنی دانا کا کوئی کام، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں حکم دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ نکاح کریں ان عورتوں سے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، 2-2 کریں، 3-3 کریں، 4-4 کریں۔ تو بہرحال یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور اس میں حکمت ہے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تعداد خواتین کی بڑھ رہی ہے، تو یہ ایک بڑا بشری حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری بات ہے وہ اس آیت کے آگے اللہ نے فرمائی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، ان کے حقوق پورے نہیں کر پاؤ گے، تو فواحدتاً، پھر تم ایک ہی شادی کرو۔ ناشتے کے لیے دسترخوان سجا ہوا ہے، شاہ صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کھانے پینے میں کیا چیز پسند کرتے ہیں، کیا معمولات ہیں ان کے۔ شاہ جی بتائیے گا، آپ کے کیا معمولات ہیں کھانے کے حوالے سے؟ کتنے بجے ناشتہ کرتے ہیں؟ ناشتہ جو ہے نا جی وہ ہم عام طور پہ تاخیر سے ہی کرتے ہیں جی، 11 بجے کے قریب۔ ویسے معمول یہ ہے کہ میں صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد چائے پیتا ہوں، اور چائے کے ساتھ کوئی بسکٹس وغیرہ، رس وغیرہ لیتا ہوں، تو 11 بجے کے قریب پھر ناشتہ کرتے ہیں، اور اس میں پھر روٹی سالن ہوتی ہے، وہ ناشتہ بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ رات کو کھانا کھاتا ہوں جی، اور درمیان میں شام میں 2-3 دفعہ جو ہے چائے پینے کا معمول ہے، وہ چائے پیتے ہیں۔ تو واک وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں کہیں کوئی؟ جی، میں اپنا ایکسرسائز کے لیے جاتا ہوں جب بھی ٹائم ملتا ہے، ہمارے چناب کلب کی جو جم ہے تو وہاں میں جاتا ہوں۔ تو کوئی خاص ڈش جو آپ کو پسند ہو؟ پلاؤ بہت پسند ہے جی، اور اس کے علاوہ جو ہے گاجر گوشت بہت پسند ہے، اور خشک جو ہے وہ گوشت بنا ہو جس کو آپ کہتے ہیں آج کل وہ چانپے وغیرہ جو روسٹ کرتے ہیں جی، یہ بہت پسند ہے جی۔ تو سویٹ ڈش میں حلوہ نہیں پسند ہے؟ سویٹ ڈش میں سوئیاں بہت پسند ہے جی، اور کھیر پسند ہے۔ آپ پہلے مولوی ملے ہیں جو حلوہ نہیں پسند کرتے۔ نہیں، تو حلوہ کا مطلب
عربی میں میٹھا ہے نا جی، تو میٹھے میں کچھ بھی ہو جی، ٹھیک ہے۔ جی ہم خانقاہ و جامعہ عبیدیہ پہنچ چکے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلیں۔ جی جامعہ عبیدیہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کی بنیاد کب رکھی اور اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ 86-88 میں اس جگہ پہ جامعہ کی بنیاد رکھی، اور اس کی ابتدا بالکل ایک کچی مسجد اور ایک کمرے سے ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ یہ ایک پنجاب کے بڑے اداروں میں شامل ہے ہمارا ادارہ الحمدللہ۔ کتنے طالب علم ہوں گے؟ ہمارے یہاں پر تقریباً ایوریج آپ یوں کہہ لیں کہ 500 سے 1000 کے درمیان ایوریج ہوتی ہے ہماری جی۔ اور کس قسم کے علوم جو ہیں تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ نوجوان جو پڑھتے ہیں بچے؟ ایک تو ہماری جو درس ہے ابتدائی مدارس کا نظام ہے، قرآن کریم کا ناظرہ ہے، حفظ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ہاں ایف اے تک تعلیم دی جاتی ہے، اور ایف اے تک کے طلباء کو ادارہ مفت تعلیم فراہم کرتا ہے، ان کو بورڈ سے امتحان دلاتے ہیں ہم، اور ان کو پڑھانے کے لیے جدید اسکولوں کے اساتذہ کرام کو ہم لیتے ہیں جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے درس نظامی ہے جس کو ہم عالم کا کورس کہتے ہیں، وہ پورا 11 سال کا کورس موجود ہے، اس میں فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور اس کے ساتھ روحانیت ہے، تصوف ہے، کہ جس میں ہم مشائخ اولیاء اللہ، کیونکہ ہمارا یہ ہندوستان کی اور پاکستان کا یہ جو خطہ ہے پورے بر صغیر کا، یہاں پہ اسلام پہلے ہی صوفیاء کرام سے ہے اور اولیاء کرام سے ہے، تو ان کی تاریخ اور ان کے جو سلسلے ہیں، قادریہ ہے، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان کی تعلیمات، محبت کی تعلیمات جو ہیں، اس پہ ہمارے کورس میں کچھ کتابیں شامل ہیں، اور اسی طرح پھر جو عالم بن جاتے ہیں ان کے لیے پھر ہمارے ہاں تخصص ہے، جس کو ہم اسپیشلائزیشن کہتے ہیں۔ کوئی حدیث میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے یا کوئی فقہ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد اس کو مفتی کا ٹائٹل ملتا ہے، تو وہ کورس بھی ہمارے ہاں موجود ہے جی۔ شاہ جی اس اتنی بڑی اتنی خوبصورت لائبریری پر ایک تو آپ کو مبارک ہو، میں نے اتنی بڑی لائبریری کسی ادارے میں نہیں دیکھی پہلے فیصل آباد کے۔ کتنی کتب ہوں گی اور کون کون سے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں؟ 10 سے 15 ہزار کتابیں ہیں جی یہاں پر، اور اس میں تقریباً ہر موضوع پر کتاب ہے، تاریخ پر کتاب ہے، اور پھر جو ہمارے ہاں کورسز ہیں اس سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں، فقہ پر کتابیں ہیں، منطق اور فلسفے پر کتابیں ہیں، قرآن پاک کی تفسیر جو ہے اس پر ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، حدیث پر بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مسلک کی تفاسیر ہوں، مختلف مسالک کی تفاسیر، تاکہ طلباء کو سامنے جو ہے دیگر مسالک کی بھی پوائنٹ آف ویو آ سکے اور ان کو وہ دیکھ سکے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں تصوف پر ہمارے ہاں بڑا ذخیرہ ہے، یہ مجدد الفسانی کی وہ تصوف کے حوالے سے ہے، خطوط ہے، اور اسی طرح حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، اور اہل بیت کا ہمارا ایک خاص ذوق ہے ہماری خانقاہ کا کہ اہل بیت سے محبت سکھائی جاتی ہے، تو ہم نے اہل بیت کی شان میں ایک مستقل نظام ایک رکھا ہوا ہے، ان کی شان پر کتابیں ہیں تاریخی۔ تو یہ اتنی کتب آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ بس یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر جو ہے وہ ہم جمع کرتے رہے جی، اور اس کو افادے کے لیے رکھی ہیں، اور اس سے صرف یہ ہے کہ طلباء جو ہمارے ہاں وہ ہی نہیں
بلکہ عام لوگ بھی آ کے استفادہ کرتے ہیں جی۔ اچھا شاہ جی، جب تفسیر لکھتا ہے کوئی شخص تو اتنی زیادہ اس میں اتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں جی کیا کسی ایک معنی اور مطالب پر متفق نہیں ہے علماء کرام؟ ہر آئے روز نئی سے نئی تفسیر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پہلے سے موجود ہیں اتنی، تو نئی تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتا ہے؟ بڑا آپ کا اہم سوال ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم ایک سمندر ہے، اس سمندر میں جو جتنا غور کرتا جائے گا اس کے سامنے نئی نئی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو یہ حضور کا فرمان پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ جو بھی اس پہ غور کرتا ہے اس کے لیے نئی چیز کھلتی ہے، نئے علوم کھلتے ہیں، وہ پھر کتابی شکل میں آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب ایک کلاس لیں گے جو تخصص کی کلاس ہے، جو عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، اس کلاس میں شاہ صاحب کا لیکچر سنتے ہیں۔ آئیے۔ یہ ایک ہمارا چھوٹا کچن ہے جہاں پہ کوئی ہمارے خاص مہمان آتے ہیں یا تھوڑے مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے یہاں چائے وائے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جی۔ آپ کے ادھر جو مہمان ٹھہرانے کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے؟ جی، جو مہمان خانہ وزٹرز آتے ہیں آپ کے ہمارا پاس؟ ایک پورا مہمان خانہ ہے، اور جیسے ہمارے کوئی بہت بڑے مہمان آ جاتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے یا ایسی قیادت یا کوئی مشائخ اولیاء اللہ، ان کے علیحدہ کمرے ہیں۔ پھر جو ہمارے دیگر مہمان آتے ہیں ان کے لیے علیحدہ کمرے ہیں، تو پورا ایک سسٹم ہے مہمانوں کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ مدرسے کا کچن دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جہاں طالب علم پڑھتے ہوں وہاں ان کے کھانے کا، ان کی رہائش کا انتظام، رہائش کا بھی یہاں موجود ہے، ہاسٹلز ہیں، اور یہ ان کے کھانے پینے کے لیے بہت بڑا کچن ہے، دیگیں پک رہی ہیں ماشاءاللہ، روزانہ پکتی ہوں گی۔ اتنے شاہ جی کیسے اتنے بڑے ادارے کا انتظام چلانے کے لیے فنڈز کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ بس عوامی خدمت سے ہی ہوتا ہے جی، جو لوگ اپنے عطیات دیتے ہیں، اور کوئی مستقل نظام نہیں ہے، اور بس اللہ پاک نظام چلا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، انتظام ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تندور ہے ہمارا کچن، اور ایک لفٹ ہم نے یہ بھی لگائی ہوئی ہے، یہ بھی ہماری لفٹ ہے جو سامان کے لیے ہے کچن کا۔ اچھا جی ہاں، یہ دو ہمارے وہ ہے تندور ہیں، اور اس پہ افراد جو ہے وہ کھانا بناتے ہیں۔ اور تو ایک یہ دن میں- تعلیم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب سینکڑوں کی تعداد میں سب کو مفت تعلیم دی جاتی جی الحمدللہ، مفت کھانا دیا جاتا ہے، مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور اگر ہے؟ مفت رہائش؟ خود نہ خواستہ کوئی دو ساتھی ہمارا بیمار ہو جائے اس کا علاج بھی ادارہ اپنے طرف سے فری کرتا ہے جی، اچھے سے اچھی جگہ۔ ماشاءاللہ۔ جامعہ عبیدیہ میں مجلس ذکر باقاعدگی سے ہوتی ہے، عوام الناس کے لیے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ سے اہتمام ہے، مریدین جو آتے ہیں اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے، ہفتہ وار مجلس بھی ہے۔ آج اس مجلس ذکر میں ہم بیٹھے ہیں، تو آپ بھی دیکھیے کہ مجلس ذکر کیسے ہوتی ہے، کیا ماحول ہوتا ہے۔ 11 بار قل هو اللہ شریف۔ شاہ جی
عام طور پر مذہبی لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ بڑے متشدد ہوتے ہیں، اور آپ کی بھی جماعت جو ہے اس پر بھی الزام کہ طالبان کی حامی ہے اور متشدد ہے، لیکن پرسنلی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہ کھلا تضاد۔ بس بات یہ ہے کہ مذہبی حوالوں سے جو تاثر ہے شدت پسندی کا، یہ ان طبقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ علم کی اور شعور کی کمی ہو، کیونکہ علم اور شعور جو ہے وہ آپ کو اعتدال سکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نجران آپ پڑھ لیں، میثاق مدینہ کا معاہدہ پڑھ لیں، میثاق مدینہ کا جو معاہدہ جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کا آپ صلح نامہ پڑھ لیں، تو اسلام تو ایک اعتدال کا دین ہے، بیلنسڈ رکھتا ہے چیزوں کو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جماعت بھی کسی بھی قسم کی شدت پسندی کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کا شکار ہوئے ہیں بہت دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے، اور پاکستان میں کہ مسلح افواج، سیکیورٹی ادارے اور عوام، یہ ساری کی ساری مقدس ہے، محفوظ ہے، اور ہم کسی بھی قسم کے اس کے نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فرقہ واریت ہے یہ ایک ناسور ہے، اس نے امت مسلمہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ مخدوم زادہ سید محمد زکریا شاہ اپنے کارکنوں کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں اکثر شریک ہوتے ہیں۔ اپنے صوبائی حلقہ کے ایک جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے پہنچے۔ آئیے آپ کو لیے مخدوم زادہ سید محمد زکریا شاہ جوان سالی میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام بن گئے ہیں، ایک مذہبی شخصیت ہیں، ایک سماجی حوالہ بھی ہے، پھر آپ خانقاہی حوالہ بھی ہے، اور سیاسی حوالہ بھی آپ کا۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے اس کو آپ کس طرح ایلیبوریٹ کریں گے عام آدمی کے لیے؟ جی، مدرسہ تو ہوا آپ کا، آج کے جدید دور میں لوگ مدرسے سے واقف ہیں، خانقاہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ خانقاہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کی جو سرزمین ہے، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ آیا ہی خانقاہوں کے ذریعے۔ تاجدار چشت حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ تشریف لائے ہندوستان میں، اجمیر شریف میں، تو پورا ہندوستان ہندو مذہب سے بھرا ہوا تھا جی۔ انہوں نے آ کے ایک فقیر کی خانقاہ، ایک فقیر کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ فقیر آ کر بیٹھتا ہے، اور وہ دل پر، اپنے دل پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اور اپنے دل سے ہو کی صدائیں دیتا ہے ایک خاص کیفیت میں، اور وہ صدائیں جو ہے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں پہ جا کے لگتی ہیں، ٹھیک۔ تو خواجہ صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لائے اور آ کے جنگل میں بیٹھے، تو تاریخ مشائخ چشت ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ صرف حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا ہے، اور جو ان کے خلفاء حضرت کلیر شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، جناب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے ہاتھ پہ جو اسلام پھیلا وہ اور اس سے کہیں زیادہ۔ تو بنیادی طور پہ خانقاہ ایک فقیر کی درسگاہ ہوتی ہے، جہاں پر ہر طبقہ فکر اور ہر مذہب کا شخص آ کے بیٹھتا ہے، اور ہماری جو خانقاہ ہے
اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور میں عرض کروں آپ سے، وہ خانقاہ کا مقصد خدمت انسانیت ہوتی ہے۔ اس کی میں صرف اس کی ایک مثال ہمارا لنگر ہے۔ ہر خانقاہ میں ایک لنگر ہوتا ہے، دسترخوان ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی لگتا ہے اور روزانہ لگتا ہے، تو جس میں سینکڑوں لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ہم نہ کبھی ان سے ان کا مسلک پوچھتے ہیں، نہ فرقہ پوچھتے ہیں، نہ عقیدہ پوچھتے ہیں۔ تو خدمت انسانیت اور خدا سے روشناسی کرانے کے لیے محبت کے لبادے میں اور انسانیت کے لبادے میں کے طرز پر کام کرنے کے کام کو خانقاہ کہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اقلیتی ونگ کے سربراہ اعجاز جیکب گل کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں۔ آئیے۔ اعجاز جیکب گل اقلیتی امور کے سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام فیصل آباد کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ شاہ جی کو، ان کی خدمات کو، سیاسی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہی پارٹی میں ہیں، ایک ونگ کو وہ دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو شاہ جی دیکھ رہے ہیں۔ اعجاز جیکب گل، کہیے گا جی۔ السلام علیکم۔ شاہ جی کے ساتھ تعلقات ہمارے جب گوجرا میں مسیح آبادی کو جلایا گیا تھا تو پہلی ملاقات ہوئی کہ یہ مسیحیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں گئے تھے، تو وہاں پہ میرا ان کے ساتھ تعلق بنا۔ تو پھر یہاں پہ سیاست کے حوالے سے ان سے تعلق بنا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک آدمی ہے، یہ مسیحیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ اقلیت میں اور اکثریت میں کوئی فرق نہیں رکھتے شاہ جی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، برابر کے شہری ہیں، ایک نسل ہے، ایک رنگ ہے، ایک طرح کے ہم لوگ ہیں، نہ انہوں نے کہیں جانا ہے نہ ہم نے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم مل کر چلیں، بھائی چارے کے ساتھ چلیں۔ شاہ جی آپ کچھ کہیں گے اس موقع پر؟ جی بس یہ جیسے گل صاحب نے فرمایا، ہمارا جو بنیادی سیاست کا اصول ہے وہ خدا ترسی اور انسان دوستی ہے، جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ تو جب تک خدا خوفی، جس کو خدا ترسی کہتے ہیں، کسی انسان میں نہیں آتی اور خدمت انسانیت نہیں آتی، وہ کبھی بھی سیاسی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام انسانیت کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے اور انسانیت کی بحیثیت انسان احترام پر یقین رکھتی ہے، اور وہی محبت ہم ان کے پاس لے کے آتے ہیں، یہ بھی ہمیں ویسی محبت دیتے ہیں۔ ایک سیاسی ماحول، ایک مذہبی ہم آہنگی پر جو بات چیت ہم کرتے ہیں، اور جب ہم جماعت علماء اسلام کو دیکھتے ہیں ایک مسیحی پس منظر سے، تو ہم اپنے آپ کو بڑا ایک سیف محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو مسیحی ہمارے علماء ہیں اور جو ہمارے مسیحی امت مسلمہ کے علماء ہیں، جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اس بات کا عنصر سامنے آتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں اور محبت ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ شاہ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جہاں اتنی زیادہ نفرتیں ہیں، اتنے زیادہ فرقے ہیں، اتنی زیادہ مخالفتیں ہیں اور اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہے، اس کے وجود کو، اس کے نظریے کو، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، تو ایسے میں جو یہ خانقاہوں سے ملنے والی محبت، اگر اس کو، اس کے پھیلنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں محبتیں بانٹی جا سکتی ہیں، اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل مناسب ہے، اور آپ کا سوال نہیں ہے، ایک بہترین حل آپ نے پیش کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کو اس وقت لڑانے، مناظروں اور ان پر تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اگر خانقاہی نظام کو پھیلایا جائے اور اس کو وسیع کیا جائے اور ان لوگوں کو، صوفیہ اکرام کو آگے لایا جائے، تو حقیقت آپ کی میں بات سے متفق ہوں کہ اس ملک میں بہت سی فرقہ وارانہ نظام کو بریک لگ سکتی ہے اور وہ رک سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری فیصل آباد شہر کے میاں اشفاق حسین بہت سرگرم سیاسی کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، پی ڈی ایم کے جنرل اور پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے سیاسی ڈیرے پر
ایک اہم میٹنگ ہے جس میں شرکت کے لیے مخدوم زادہ سید محمد زکریا شاہ یہاں آئے ہیں، چونکہ وہ پی ڈی ایم فیصل آباد کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس میٹنگ میں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ آئیے میٹنگ کا احوال دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت نائس آدمی ہیں اور مین آف دی کمٹمنٹ ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ایک خلوص کے ساتھ چلتے ہیں اور پرخلوص طریقے سے لوگوں کی ان ضروریات کو پورا کرتے ہیں جو انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دوست یا ہمارا ملک یا کوئی ایسی چیز خطرے میں ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جو گلدستہ پی ڈی ایم کا سجا ہوا ہے، اس کا صحرا میاں محمد نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جاتا ہے، اور ان کی قیادت میں جو پچھلی حکومت جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر کے اس دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے، اس کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے۔ یہ پلیٹ فارم جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی رحمت سے جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے اور خاص طور پہ اس شہر کے لیے یہ اپنی مثال ایپ ہے۔ پورے پاکستان میں سب سے پہلا جو گلدستہ بنا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، وہ شاہ صاحب کی صدارت میں فیصل آباد میں بنا ہے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے جیسے گفتگو ہو رہی ہے، گزارش یہ ہے، پاکستان میں یا دنیا بھر میں نقطہ نظر مختلف ہونا یہ ایک فطری امر ہے، فطری امر ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد اکٹھے نہیں ہیں، اللہ نے سوچ کے زاویے مختلف بنائے، لیکن پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت وجود آئی جس نے اپنے سے اختلاف کرنے والے کو غدار قرار دیا، مرتد قرار دیا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ وہ شدت پسندی کی سوچ ہے جس نے پہلے مسلکوں کے نام پر اس قوم کو تباہ کیا، اور اب یہ جو فتنہ نیا آیا اس نے سیاسی بنیادوں پہ شدت پسندی اختیار کر کے سیاسی جماعتوں کو ایک گلے کاٹنے کی طرف لے کے جایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ سب دوست اور ہمارے قائدین، یہ ان کی وسعت ظرفی، سیاسی پختگی اور لیڈرشپ کا کمال ہے کہ انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کر اس قوم کو مزید شدت پسندی سے بچا لیا۔ تو ہمارا الحمدللہ ضلعی سطح پر اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب سب سے پہلے اس کا جب ہمارے پاس یہ پی ڈی ایم کی دعوت لے کر آئے، وہ جناب محترم میاں اجمل صاحب لے کر آئے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے رات کو آخری پہر میں پیغام لے کے آئے، اور یہ ان کی بڑی خواہش تھی۔ اور پھر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں میاں اشفاق صاحب جیسے دوست مل گئے، میسر آ گئے، پیپلز پارٹی کے دوست اور میسر آ گئے، حافظ امجد صاحب اور جمعیت اہل حدیث اور سارے دوست الحمدللہ۔ تو بہرحال اختلافات اپنی جگہ، نقطہ نظر اپنی جگہ، سیاسی نظریات اپنی جگہ، لیکن باہمی اتفاق اور اتحاد جو ہے یہ کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ بہت خوبصورت شعر کے ساتھ آپ نے اختتام کیا۔ ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ یہ تھے مخدوم زادہ سید محمد زکریا شاہ، صدر پی ڈی ایم فیصل آباد، امیر جمعیت علماء اسلام فیصل آباد، اور جو سابق ایک متحدہ مجلس عمل تھی اس کے بھی صدر رہے۔ آج کا دن ان کے ساتھ گزرا، آپ نے صبح سے اب تک ان کی تمام مصروفیات دیکھیں، یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔